जी, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम जो है तहरीफ़ पे बात शुरू की है और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी सहीफ़ा तहरीफ़ शुदा नहीं है और इसको हम आगे देखते जाएँगे। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कुरान में भी बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिसको देख के जो है आप एक तहरीफ़ का गुमान हो सकता है, जो कि इल्लॉजिकल नज़र आती हैं और उनकी तरतीब या उनकी टाइमलाइन जो इवेंट्स की है, वो हमें गलत नज़र आती है। तो क्या इसे भी तहरीफ़ जो है माना जा सकता है? मिसाल के तौर पे ये लास्ट टाइम हमने देखी थी कि जिन्नात ने जब कुरान सुना था तो उन्होंने कहा कि हमने एक किताब को सुना जो कि नाज़िल की गई है, यानी कुरान को सुना जो कि मूसा की किताब के बाद नाज़िल किया गया है। कुरान मूसा के बाद जो है वो नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि ईसा की किताब के बाद नाज़िल हुआ है। ना सिर्फ़ इस आयत में बल्कि दूसरी जगह पर भी कुरान इस बात को रिपीट करता है कि क्या वो जो वाज़ेह दलील पर हो तुम्हारे रब की तरफ से और पीछे आता हो उसके एक गवाह और इससे पहले किताब मूसा इमाम और रहमत। यहाँ कुरान की बात हो रही है या यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है जो कि वाज़ेह दलील पर हो और उसके पीछे गवाह भी हो और उससे पहले किताब मूसा जो थी वो इमाम और रहमत थी। तो इससे पहले यानी कुरान से पहले किताब मूसा नहीं थी, किताब ईसा थी। तो क्या ये कुरान की गलती है? तो इसी किस्म की जो आयत हैं, वो जब बाइबल में लोगों को नज़र आती हैं, तो उसे वो फ़ौरन जो है वो तहरीफ़ तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि वो इल्लॉजिकल नज़र आ रही हैं। वो किसी नबी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ज़िक्र करती हैं कि उससे पहले या ये था तो उसके बाद में ये था, तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो तरतीब गलत है। तो ऐसी तमाम आयत को जो इस तरह की हैं उनको तहरीफ़ माना जा रहा है, बाइबल के अंदर भी। तो सवाल ये है कि क्या वो तहरीफ है या वो एक गलतफ़हमी है पढ़ने वालों की, जिस तरह से कुरान में है, तो इसको भी आप तहरीफ करार दे सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये तहरीफ नहीं है, तो फिर बाइबल में ऐसी आयत कैसे जो हैं वो तहरीफ शुदा हो सकती हैं? क्या दलील है कि वो तहरीफ शुदा हैं? बात ये है कि जो परसेप्शन है देखने का, उस पे डिपेंड करता है और हमें बैकग्राउंड देखना होगा, हमें पस मंज़र देखना है आयत का कि वो किस एंगल से कौन-सी बात कर रही है। जब कोई कुरान का मानने वाला बाइबल पढ़ता है तो ऐसी आयत को तहरीफ करार देता है और जाहिर है ये एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा है एक दूसरे के खिलाफ, जो कि यहूदी भी कर रहे हैं, नसारा भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। अल्लाह की किताब को समझने के लिए हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा और बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ दी गई हैं और इसी वजह से फिर लोगों को गलत फहमी होती है। जब बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम जो हैं लफ्ज़ तहरीफ़ के माने और उसकी रूट्स को देख लें। ये लफ्ज़ जो है अरबी में हरफ़ा से निकला है, ये वर्ब है और ये नाउन है तहरीफ़। यहाँ पे 2 लफ्ज़ों के माने मैंने दिए हैं, हरफ़ा और हरबा या हर्रबा। 2 देने की वजह ये है कि जो पीछे से रूट इस वर्ड की है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, पीछे ज़बानों में। इसीलिए अरब में भी ये जो हैं आपस में कनेक्ट हैं। किस तरह से हैं अभी आपको समझ आ जाएगी आगे। हरफ़ा के माने जो हैं अरबी में वो है ही टर्न्ड द थिंग फ्रॉम इट्स प्रॉपर वे, यानी कि उसने चीज़ को अपनी प्रॉपर वे से हटा दिया, टर्न किया, मूव किया। इसका मतलब है किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाना, टर्न करना, मूव करना। और तहरीफ का मतलब यहाँ पे द ऑल्टरिंग वर्ड्स फ्रॉम देयर प्रॉपर मीनिंग्स, कि वर्ड्स के जो प्रॉपर मीनिंग है उनसे उनको हटाना। ये ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ को जगह से हटाया जाए, बल्कि उसकी मीनिंग्स को भी आप हटा देते हैं अपनी जगह से और गलत मीनिंग उसकी आप तजवीज़ करते हैं, ये भी तहरीफ है। और इस पॉइंट पर गौर नहीं किया गया या इस पॉइंट को उजागर नहीं किया गया कि लफ्ज़ के मायने चेंज करने को भी तहरीफ ही माना जाता है और ये काम कुरान में भी हो रहा है। लिहाजा इस तरह देखा जाए तो कुरान भी तहरीफ शुदा है, क्योंकि आपने
اس کے لفظوں کے معنی چینج کر دیے ہیں. لفظ نہیں چینج کیے، معنی چینج کر دیے ہیں. اور یہی اصول جو ہے بائبل پر بھی جو لاگو ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لفظوں کو چینج نہیں کیا بلکہ ان کے معنوں کو چینج کیا ہے. اور اسی لحاظ سے بائبل بھی تحریف شدہ ہے اور قرآن بھی تحریف شدہ ہے. تمام صحیح پہ تحریف شدہ ہیں کیونکہ جو اس میں لکھا گیا ہے ایکچوئل میننگز وہ مانے نہیں گئے. خیر، یہاں پہ حربا کے میننگ جو ہیں تیز کرنا، شارپ کرنا، اور اسی لیے جذبات کی تیزی بھی جو ہے وہ حربا ہے. یہ لفظ جو ہے ہبریو میں ایز اٹ از پایا جاتا ہے اور یہ ہبریو ڈکشنری ہے. یہاں پہ لفظ ہے حراب، ہے رے بے. اس کے معنی دیکھیے آپ، تلوار، وہی ہے جو عربی میں حربا یعنی کہ شارپ کے میننگ میں ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ عربی میں اس کا کمپیریزن حرفا سے ہو سکتا ہے اور سیریک میں اس کا جو ہے کمپیریزن وہ حرپ سے ہو سکتا ہے. حرپا ہے حلوے والی ہے، رے اور پے. اور یہی پے عربی میں فے سے اور بے سے تبدیل ہوا تو لفظ حربا اور حرفا بن گیا. میننگ سیم ہے. یہ سیریک کے جو میننگ ہے یہ ٹو بی شارپ اور ایکوریٹ، یہ وہی میننگ ہے جو عربی کے اور ہبریو کے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہاں پہ عربی میں حربن اور سیریا میں جو ہے یہ حربا ہے رے بے الف، حربا. سیریا کا لفظ جو ہے حرب، یہ ہم نے یہاں نکال لیا ہے. یہ ڈکشنری جو ہے یہ بھی مستند ہے اور ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ آپ گوگل کر کے بھی نکال سکتے ہیں. یہ لفظ ہے حرب، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ اور یہ لفظ دونوں سیم ہے، ہے رے پے. اس کے میننگز جو ہیں سیریک ڈکشنری میں وہ ہے ٹو مکس ڈرنک، مکس کرنا. ہی مکس گریٹ فلیگنس فار ہمسیلف. فلیگنس کہتے ہیں آپ کہیں کہ مٹکے کو کہہ سکتے ہیں آپ فلیگنس. اور اس نے جو ہے ان کو مٹکوں کو، اس کے پانی کو، جو بھی تھا اس نے اس کو مکس کیا. ہی منگل بلڈ اینڈ واٹر، اس نے خون اور پانی مکس کیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مکس کرنے کو جو ہے وہ مکس کرنے کا جو سینس ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. اس کے دوسرے میننگ جو ہے یہاں بتاتے ہیں یہ اس کے کہ اس کی جو ایڈجیکٹو ہے وہ ہے حریف، ہے رے یہ اور پے، اور اس کے میننگ ہے شارپ. عربی میں جو ہے یہ حریف بن جائے گا، معنی سیم رہیں گے. حریف جو ہے اس کے میننگ شارپ، سٹن اور سوئفٹ وہی ہے جو کہ یہاں پہ حربا اور یہاں پہ حرفا کے میننگ ہے. اچھا، یہ آن لائن ڈکشنری ہے جو کہ میں اسیرین کے لیے یوز کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ سیریا کی ڈکشنری بھی موجود ہے اور یہ غالباً فرانس نے جو ہے لانچ کی ہوئی ہے اور ایک مستند آن لائن ڈکشنری ہے. تو یہاں پر میں نے سیریا کا لفظ اس لیے دوبارہ سے نکالا ہے کہ یہاں پر اس کو واضح طور پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا جس کے معنی ہم جانتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو میں آن لائن ڈکشنری کا یہ بھی ریفرنس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور یہ سیریا کے دونوں ورژن جو ہیں ڈائلیکٹس موجود ہیں، ایسٹرن اور ویسٹرن. روٹ اس کی ہے حرف، وہی ہے رے پے، اور یہاں پہ اس کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ ہے حارب. میننگ اس کا بلیڈ ٹو شارپن وہی ہے جو حربا کے میننگ ہے عربی میں بھی اور ہیبریو میں بھی. اس کے جو سیکنڈ میننگ جو امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیے کہ یہ ہے ٹو شفل. یہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ آرڈر کسی چیز کا ارینجمنٹ خراب کر دینے کو ہم جو ہے حرپا یا حربا یا حرفا کہتے ہیں. اچھا، یہ لفظ اسیریا میں جو کہ ان زبانوں میں سب سے قدیم زبان ہے اور غالباً یہ نمرود کے زمانوں کی جو ہے زبان ہے اسیرین. یہاں پہ لفظ حربو جو ہے وہ حرپو ہے. یہ عربی میں حربو یا حرب بن گیا کیونکہ پے جو ہے وہ بے میں تبدیل ہو گیا اور حربو یعنی حرب بن گیا اور وہی اس کے میننگ ہے. یہاں پہ جو اس کی میننگ ہے اسیرین میں وہ ہے ہارویسٹ ٹائم یعنی کہ فصل کی کٹائی کا ٹائم. اور وہی سینس وہی میننگ یہاں پر ہے کٹ کرنا، کیونکہ شارپ ہونا، کیا تلوار ہونا یا نیزے کی نوک ہونا، یہ سب چیزیں ہیں یہ کٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایسے انسٹرومنٹس جو کوئی چیز کاٹنے کے کام میں آتے ہیں اسے بھی حرپو
یا ہربو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبانیں کس طرح سے آپس میں لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ عربی ہو، وہ آپ کو تمام مختلف زبانوں میں ملے گی، یہاں تک کہ آپ کو عربی زبان جو ہے وہ انگلش، گریک، لیٹن وغیرہ سے بھی جڑی ہوئی ملے گی۔ یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ عربی کس طرح سے ہر زبان میں پائی جاتی ہے یا ہر زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی قدیم روٹ ہے، اسکرب، اور اس سے جو لفظ بنے ہیں وہ یہ تمام لفظ، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن میں نے کچھ خاص لفظ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے یہ اسکرب جو ہے اس نے ایک ارتقا کیا اور اس کی آخری شکل ہرافا اور ہرابا بنی۔ اسکرب جو ہے اس سے انگلش کا لفظ اسکرب بنا، یعنی کہ رگڑنا، اور اسی سے رب بنا۔ آپ دیکھیں کہ جو یہ بلو میں نے دیا ہے یہ اصل میں اس کی بیسک ساؤنڈ ہے، باقی جو ہیں ریڈ میں وہ چینج ہوتے گئے ہیں یا مائنس ہوتے گئے ہیں۔ تو یہ جو بلو کلر میں ہے یہ اس کی بیسک ساؤنڈ یا روٹ ہے جو ہمیشہ موجود رہی، باقی آگے پیچھے لفظوں کی جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی یا اس میں ایڈیشن ہوا۔ اسی سے بنا رب، یہ مائنس کر دیا گیا، اور اس سے بن گیا رب، رب کرنا بھی ہوتا ہے، رگڑنا یا ملنا۔ اسی سے بنا اسکریپ، جسے کہتے ہیں آپ ٹکڑے، پیسز۔ اس میں بھی دیکھیں کہ بیسک یہی موجود ہے، بی جو ہے وہ صرف پی میں چینج ہوا ہے اور اس میں یہ ایس سی کا ایڈیشن ہوا ہے، اور زیادہ تر ہر جگہ پہ ایس سی کا ایڈیشن ہے، جو کہ ایس کے جو تھا قدیم اس کی شکل چینج ہوئی ہے، اور ایس سی کہیں کہیں یہ مائنس ہو گیا ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ غائب ہو گیا ہے تو صرف ایس رہ گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ سب کے میننگ ایک ہی ہے، رگڑنا، ملنا، مٹانا۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس ریپ کو آپ جو ہے الٹا کر دیں گے تو وہ پر بن جائے گا یا پار بن جائے گا، اور یہ لفظ ہے پارا، جو کہ فارسی کا ہے، اور پارا کا مطلب بھی وہی ہے، ٹکڑے ہونا، اور اسکریپ کا مطلب یہی ہے، ٹکڑے۔ تو کس طرح سے یہ فارسی کا لفظ انگلش لفظ سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہی ورڈ جو ہے سنسکرت کا، یہ بنا شرب۔ شرب کہتے ہیں گھاس کو، جھاڑیوں کو، اور گھاس کے پتوں کو جو ہے ہم بلیڈ کہتے ہیں، یعنی وہی بلیڈ، تلوار، دھار۔ تو یہ شرب جو ہے، آپ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نیچے میں نے جو گرین میں لکھا ہے اس کو آپ دیکھیے کہ شرب کو الٹا کر دیں تو برش بن جاتا ہے، میننگ دونوں کے سیم ہے۔ برش کو ایز ورب لیں تو اسکرب بن جاتا ہے، یعنی کہ میننگ یہی دے گا، اسکرب کے، رب کے۔ تو یہ آپس میں یہ بھی کنیکٹ ہے۔ اس لفظ کو ہم نے الٹا کر کے میننگ کیوں لیے؟ اس کو لنگوسٹکس میں میٹاتھیسس کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک قوم نے جب کسی دوسری قوم کا لفظ جو ہے وہ اپنایا تو اکثر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی اسپیلنگ کو چینج کر کے اس کو اپنایا، یا تو اس کو الٹا کر دیا ترتیب میں، یا پھر اس کے لیٹرز کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو اس ترتیب کو یا اس عمل کو جو ہے ہم میٹاتھیسس کا نام دیتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ نیچرلی پایا جاتا ہے۔ اس کو ڈائلیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک قوم ایک لفظ کسی اور طریقے سے بولتی ہے، دوسری قوم اس کو دوسرے طریقے سے بولتی ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے آپ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک لفظ اردو میں ہے مطلب، تو اکثر لوگ اس کو مدبل بھی کہتے ہیں۔ اب مطلب جو ہے وہ مدبل ہو گیا ہے بہت سی جگہوں پہ۔ یہ جو ترتیب بگاڑ دی گئی ہے ایکچولی، اس کو میٹاتھیسس کا عمل کہتے ہیں، اور یہ بچوں میں نیچرلی جو ہے پایا جاتا ہے کہ بچے ایک لفظ کو دوسرے انداز میں بولتے ہیں یا اس کی جو ہے الفاظوں کی ترتیب الٹی سیدھی کر کے بولتے ہیں، یہ نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ڈائلیکٹس جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے شارف۔ شارف کا مطلب جو ہے، یہ جرمن ورڈ میں نے لیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جرمن زبان جو ہے وہ انگلش کی قدیم شکل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سنسکرت اور فارسی وغیرہ سے بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک مڈل فارم ہے ماڈرن اور اینشینٹ کے بیچ میں جو زبانیں آ جاتی ہیں، یا ایک برج کے طور پہ جو ہے یہ زبان کام کر رہی ہے۔
اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں ہیں جو برج کے طور پہ کام کرتی ہیں سنسکرت اور ماڈرن زبانوں کے بیچ میں، اسی لیے جرمن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پر ہے شارف، جس کا مطلب وہی ہے شارپ، تیز ہونا، اور یہ اسی سے کنیکٹ ہے، یہیں سے نکلا ہے یہ۔ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس میں حرف واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو بے تھا یہ یہاں پر انہوں نے ایف میں چینج کر دیا ہے اور یہ حرف بن گیا، تو جرمن میں اس کو کہیں گے شارف، یعنی تیز ہونا۔ دلچسپ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر میٹاتھیسس کا جو ہے وہ عمل ہوا عربی میں، اور عرب میں ایک لفظ ملتا ہے شفرا۔ آپ غور کریں کہ یہ شین رے فے جو اس کی آواز ہے شارف، اس کو ہم نے صرف ترتیب چینج کی ہے اور شرف کو ہم نے شفر کر دیا ہے، جو کہ عربی میں ایک اور لفظ ہے جس کے معنی وہی ہیں۔ یہی ڈکشنری ہے، آپ دیکھیے، اس کے معنی ہے دی ایکٹ آف کٹنگ اے لارج نائف، وہی میننگ جو کہ شارف اور شارپ کے ہیں وہی شفرا کے ہیں۔ تو کیا اتفاق ہے کہ عربی لفظ جو ہے وہ اس کی ہم آواز ہے؟ اگر ہم شین کو سین سے تبدیل کر دیں تو سفر بن جاتا ہے، سفرا۔ اور سفر جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے پاس بھی، سفر کرنا یا جرنی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کا میننگ بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے، یعنی ٹرن کرنا یا چینج کرنا یا ترتیب کو چینج کرنا یا مقام کو چینج کرنا۔ اس لیے سفرا بھی جو ہے اسی سے کنیکٹ ہے، اسکرب کرنا، رب کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دینا، ایک جگہ سے ہٹا دینا۔ سفر میں وہی سینس ہے۔ شارپ سے انگلش کا لفظ شارپ بن گیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ لفظ اسکرائب جو ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ساؤنڈ ہے اس کی۔ اسی سے لفظ جو ہے انسکرائب یعنی انسکرپشن، ڈسکرائب یعنی ڈسکرپشن، سبسکرائب یعنی سبسکرپشن، اسی سے ہے۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ لفظ عربی میں سفرا ہے جو کہ اسکرائب سے کنیکٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بی ایدی سفرا، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان پچھلی آیات میں ایکچولی قرآن کی اور جو ہے وہ صحائف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، تو لکھنے والے یہاں پر جو ہیں یہ ٹرانسلیشن ہے سفرا کی، کہ بی جو ہے آپ ایف میں چینج کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ صرف یا صرف ساؤنڈ آتا ہے اور اس کو الٹا کرتے ہیں تو سفر آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لکھنا۔ سپارہ لفظ کا ڈائریکٹ کوئی اسکرائب سے تعلق نہیں ہے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ لفظ فارسی کا جو پارا ہے اس سے لفظ بنا ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور پارا سے لفظ بنا ہے سپارہ جو قرآن کے سپارے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سپارہ لفظ جو ہے اس کے معنی بھی اسکرائب ہیں، حالانکہ یہ سپارہ لفظ اس سے نکلا نہیں ہے، مگر اتفاقیہ طور پہ سپارہ بھی جو ہے وہ اسکرائب کے معنوں میں آ چکا ہے اور سفرہ کے معنوں میں آ چکا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عربی کا حرف آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا پرانی زبانوں میں۔ یہ عرب جو ہے یہ بیسک روٹ ہے، اس کو ہا کر دیں تو حرف بن گیا، عرب بن گیا، اس کو ایف سے چینج کریں تو یہ حرف بن گیا۔ تو کس طرح سے قدیم زبانیں عربی سے جڑی ہوئی ہیں اور کس طرح عربی زبان ہر جگہ بکھری ہوئی ہے۔ یہ لفظ جو حرفہ ہے اسی سے انحراف بنا ہے۔ انحراف آپ جانتے ہیں کسی چیز سے انحراف کرنا، چینج کر لینا، یعنی کہ ایک ترتیب ہے اس سے انحراف کر لینا، اسے تحریف کہتے ہیں۔ یہ لفظ حربہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے اس کی میننگ بھی دیکھے ہیں، اس کو اگر ہم الٹا کر دیں تو لفظ بریحہ بن جاتا ہے جو کہ عربی کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ بریحہ کی میننگ کیا ہے، گو اوے اور ڈپارٹ، اور ڈپارٹڈ فرام دا پلیس یعنی کہ جگہ کو چھوڑ دینا، سفر کرنا۔ آپ انٹرسٹنگ دیکھیے، بریحہ کا ڈائریکٹ تعلق پھر سفر سے بن گیا، یعنی کہ ایک چیز کو ٹرن کرنا، دوسری جگہ پہ رکھ دینا، جس کو آپ تحریف بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے عربی زبان تمام دوسری زبانوں سے جڑی ہوئی ہے، جس کو آپ
ان سے الگ نہیں کر سکتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ساری زبانیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ قرآن کے سینس کو سمجھنے کے لیے آپ ان تمام زبانوں کے سینس کو سمجھیں تو آپ کو قرآن بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح قرآن ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ اہم بات کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا، شاید کہ وہ یاد کریں۔ امپورٹنٹ یہاں پہ کیا ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا۔ یہ تمہاری جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سنگولر ہے، ایک ہی بندے سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں آپ غور کیجئے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تم لوگوں کی زبان میں اس کو آسان کر دیا ہے۔ اگر تم لوگ بولا جاتا تو اس میں تمام عرب شامل ہو جاتے اور کوئی اسٹینڈرڈ نہ ہوتا، کوئی معیار نہ ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیار بنایا ہے، ان کی زبان کو یعنی کہ قریش کے ڈائلیکٹ کو بنایا، تو یہاں پہ دوسرے ڈائلیکٹس کا انکار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کافی ہے۔ ملا یہاں پر اس آیت کا انکار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن آسان نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن کے مطابق ہمیں قرآن کے علاوہ یا آسمانی صحیفوں کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو میں اس سوال کے ساتھ ختم کروں گا کہ کیا قرآن کی زبان آسان کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تشریح قرآن ہی میں ہے، حدیث میں نہیں؟